السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگت درود و سلام نازل ہو، بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام،
मोहतरम सामईन निज़ाम, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज 2 दिसंबर बरोज़े जुमा आपका चांदनी चौक का ये मोहल्ला, जिस मोहल्ले के एक छोटे से ग्राउंड के अंदर ये प्रोग्राम सजाया गया है। प्रोग्राम मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक अहम ये ऐलान कर देना चाहता हूं, बिलखुसूस अहले मोहल्ला से, उन भाइयों से जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि ये प्रोग्राम आपका है या आपके घर का प्रोग्राम है। आप प्रोग्राम में जलसागाह में तशरीफ़ लेकर आएँ। दीनी प्रोग्राम जहाँ भी हो, जहाँ कुरान और सुन्नत की बात हो, ऐसे मजालिस में, ऐसे महफिल में, ऐसे प्रोग्रामों में ज़रूर शिरकत करना चाहिए। बहुत बड़ा नेकी का काम है, सवाब का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को जो दीनी मजालिस में शरीक होते हैं, ऐसे मजालिस में अल्लाह के फरिश्ते उनको अपने परों से ढांप लेते हैं, उनके लिए रहमत की मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्रोग्राम में जलसागाह में तशरीफ़ लाएं। मोहतरम सामईन, जैसा कि आपको ये उन्वान बताया जा चुका है, जिस उन्वान के तहत मुझे लबकुशाई करनी है वो है नमाज की अहमियत और बेनमाजी के अंजाम। हज़रात, मौजू बहुत ही मारूफ व मशहूर है, बहुत ही आसान है। जितना मौजू आसान है और इस मज़मून को, इस उन्वान को, परेशानी ये है कि मज़मून आसान है, सुना भी खूब गया है। परेशानी ये है कि जितना सुना गया है उतना इस पर अमल नहीं हुआ। अल्लाह हम सबको सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक दे। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इबादतें हमें और आपको बताई हैं, उन सारी इबादतों में जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा है वो नमाज का है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी इबादतें हमें और आपको बताई हैं, उनमें सबसे अहम और कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र आया है वो नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है और इतनी अहम इबादत है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मकाम मर्तबा क्या है, इंशाअल्लाह ये बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ज़रा तवज्जो से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हज़रात, आपको मालूम है कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है बुनियादी, अगर वो चीज़ नहीं है तो आपके ईमान का कोई तसव्वुर ही नहीं। अगर वो चीज़ नहीं है तो आपके इस्लाम का कोई तसव्वुर ही नहीं। पहली चीज़ क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, ये बुनियादी चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं है, आप लाख अपने आप को चिल्ला करके मुसलमान कहें, मोमिन कहें, इस्लाम वाला कहें, मुसलमान कहें, आपके ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है, आपके इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर ये बुनियादी चीज़ नहीं है, वो चीज़ तौहीद है, वो चीज़ ईमान है, वो चीज़ अकीदा है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس توحید کی شہادت اور اقرار کے بعد اب اگر سب سے پہلے کوئی چیز عائد ہوتی ہے وہ نماز۔ آئیے سب سے پہلے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ یقول سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ قال هل يبقي درنه شيء قالوا لا يبقي درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ارائیتم، اے میرے ساتھیوں میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو جہاں پانی جاری ہو، پانی بہ رہا ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور اس نہر کے اندر تم میں سے کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، حل یبقی درنہ شیء، کیا اس کے جسم سے کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں سے کیا سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں یہ بتاؤ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہ رہا ہو اور اس نہر کے اندر کوئی 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم کے اندر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور 5 مرتبہ اگر غسل کرے تو اس کے جسم سے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 وقت کی نماز کا ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 5 نمازوں کے ذریعے انسان کے خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی فضیلت دیکھیے کہ نماز کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر سے دیا ہے کہ نہر کے اندر کوئی شخص 5 مرتبہ نہائے غسل کرے، جس طرح میل کچیل باقی نہیں رہے گا، اسی طرح اگر ایک انسان ایک مسلمان صبح سے لے کر کے شام تک 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نماز اتنی اہم عبادت ہے، رب العالمین کا فرمان ہے اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں سفر میں ہوں، مجھے تھکاوٹ ہے، میں سفر میں ہوں، پریشانی ہو رہی ہے، نماز کو چھوڑ دوں، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے تم سفر میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تم سفر کی حالت میں تکلیف میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اٹھائیے سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو کم کر دو، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت فرض ادا کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ
اے میرے بندو سفر کی حالت میں بھی نماز چھوٹ نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، آپ غور کریں، آپ گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے دکان میں ہیں، اپنے تجارت کاروبار میں ہیں، آپ اپنے اس شہر میں ہونے کے باوجود بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی سفر میں جانے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ سفر میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب ایک نوجوان بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے، اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، لوگ نمازی گھروں سے نکلے، اپنے دکانوں سے نکلے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے چلے بھی گئے، لیکن نوجوان کا حال تو یہ ہے وہ ابھی تک بیٹھا موبائل چلا رہا ہے، وہ ابھی تک بیٹھا کسی سے یا تو بات کر رہا ہے یا کسی سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کے پاس میں گھر ہے، اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کانوں سے ٹکرا رہی ہے، نمازی آئے، نماز پڑھ کے نکل گئے، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، مسجد میں جائیں، بجماعت نماز ادا کریں۔ مسجد کے پاس میں ہوٹل ہیں، لوگ بیٹھے چائے پیتے ہیں، لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام ہے، کرتے ہیں۔ اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نمازی آئے، نماز پڑھ کے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کی یہاں کیا جواب دو گے کہ تم اپنے دکان پر، اپنے مکان پر بیٹھے بیٹھے نماز تو چھوڑ رہے ہو؟ ارے نماز تو اتنی اہم عبادت ہے کہ سفر کی حالت میں معاف نہیں، نماز تو اتنی اہم عبادت ہے کہ جنگ ہو رہا ہو، دشمنوں سے لڑائی چل رہی ہو، اور ایسے وقت میں بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے، ایسے وقت میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اٹھائیے قرآن سورہ النساء آیت نمبر 102 پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا اذا كنت فیہم، جب تم ان میں ہو، یعنی جنگ کی حالت میں ہو، میدان جنگ میں ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز کھڑی کی جا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی تم نماز قائم کرو، جنگ کی حالت میں بھی تم نماز پڑھو۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں، اس کی تفصیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک گروہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہیں، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، جب یہ نماز پڑھ چکے تو پھر یہ دشمنوں کے مقابلے میں چلے جائیں، وہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں ادا کی ہے وہ آئیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کا طریقہ تھوڑا یہاں الگ ہے، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ ارے نماز تو اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھیں، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھیں، اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے جب تک آپ کے جسم کے اندر روح ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے 25 یا 26 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، نام کے ساتھ نبیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے 25 یا 26 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے، نام کے ساتھ جو آیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 25 نبیوں کے نام جہاں قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، جانتے ہیں وہ خود بھی نمازی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے نماز کی دعائیں کیا کرتے تھے؟
میرے بھائیوں اور ماں، اسلامی ماں، اسلامی باپوں، ذرا غور سے سنیں کہ آج آپ اپنے بچے کے لیے کیا نماز کی دعا کرتے ہیں؟ کیا آج آپ اپنے بچے کے لیے، آپ اپنے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے؟ ہاں، بہت ساری ایسی مائیں، بہت سارے ایسے باپ مل جائیں گے جو اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو کامیاب کر دے، اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، اللہ میرے بچے کو انجینئر بنا دے، میرے بچے کو ترقی مل جائے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کیا آپ نے یہ دعا کی ہے اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے؟ اولو العزم پیغمبر جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہے کہ ان کا بیٹا بھی نبی ہے، لیکن کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میرے اولاد کو، میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے بیٹا بھی نبی ہے، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک پیغام آپ کو دے کر جاؤں، ایک میسیج دے کر جاؤں کہ آپ خود بھی نمازی بنیں، آپ اور اپنے اولاد کو بھی نمازی بنائیں، تب جا کر کے آپ کے گزرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے، اگر آپ نے نمازی نہیں بنائے ہیں تو دعاؤں کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آپ خود بھی نیک بنیں، خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، ان کے حق میں دعائیں بھی کریں۔ میرے بھائیوں، نماز کتنی اہم عبادت ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین سے عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا کہ میں تیرا قریبی بن جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا میں وہ عمل کروں اور تیرا قریبی بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، آج بھی لوگوں کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، آج لوگ بھی یہ مرادیں رکھتے ہیں، یہ تمنائیں اور چاہت رکھتے ہیں کہ میں فلاں کے قریب بن جاؤں، میں فلاں منتری کے قریبی بن جاؤں، فلاں ایم ایل اے ایم پی کے قریبی بن جاؤں، فلاں پارشد کے قریبی بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ کے دل نے یہ سوچا ہے، کبھی آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کا قریبی بن جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن چاہت کیا ہے، آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا میں وہ عمل کروں تیرا قریبی بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرے قریب آنا چاہتے ہو، میرا قریبی بننا چاہتے ہو تو سنو، میرے ذکر کے لیے، میرا قریب ہونے کے لیے نماز قائم کرو۔ میرے بھائیو، نماز کتنی اہم عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پر یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من عند ربہ وہو ساجد، ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تے انسان اگر نماز سے جڑے، انسان اگر نماز کی پابندی کرے تو وہ بندہ گویا کہ اللہ کا قریبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز، جو جتنا نمازی ہے وہ اتنا اللہ سے قریب ہے، اور جو جتنا نماز سے دور ہے گویا کہ وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نمازی، اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ نمازی بنا دے، اور اسماعیل علیہ السلام پر قربان جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام رب العالمین سے اپنے اولاد کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ
कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, नमाज का और ज़कात देने का हुक्म देते थे और अपने रब्बुल आलमीन के, अपने रब के बहुत खास मकबूल बंदे थे। मेरे भाइयों, हालात कभी आ सकते हैं ऐसे कि आपके करीब में मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और आपके लिए रोक लगा दी जाए, आपके लिए ताले लगा दिए जाएं। कोरोना ने ये हालात हमें दिखाया, लेकिन इससे पहले भी ऐसे हालात पेश आ चुके हैं कि आप नमाजी हैं, आप बजमात नमाज अदा करते हैं, लेकिन आपके लिए मस्जिद में जाने से रोक लगा दी जाए, ताले लगा दिए जाएं। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? ऐसे पहले भी वाकया पेश आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दौड़ती हुई, भागती हुई आई, मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है, अब मैं क्या करूं? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे कहो, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह। ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदो, अगर नमाज मस्जिद में जाने से नमाज के लिए रोक लगा दी जाए, ताले लगा दिए जाएं, ऐसे मौके पर क्या करना है? अल्लाह ने हुक्म दिया है, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन, अपने घरों को किबला बना लो, अपने घरों को मस्जिद बना लो, वअक़ीमुस्सलात, और घर के अंदर नमाज कायम करो। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते हैं, आप पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, आपके साथ नारवा सलूक किए जाते हैं, मस्जिद में ताले लगा दिए जाते हैं, अगर ऐसी हालात में आप ये सोचें कि मैं नमाज न पढ़ूं, तो नहीं, ऐसे हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला नमाज का छूट नहीं दे रहा है, बल्कि हुक्म दे रहा है कि घर के अंदर भी नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, आज हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को क्या नसीहतें करते हैं, क्या तलकीन करते हैं, क्या समझाते हैं? आपने लुकमान हकीम का नाम सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने लुकमान के नाम से सूरह लुकमान एक पूरी सूरह नाजिल फरमा दी है, और इस पूरे सूरह के अंदर हजरत लुकमान हकीम का जिक्र आया है कि वो अपने औलाद को, अपने बेटे को 10 नसीहतें करते हैं। उनमें से एक नसीहत ये भी थी कि या बुनय्या अक़ीमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज की पाबंदी कर। आज माँ बाप बच्चे को क्या सिखाते हैं? आज हमारी शुरुआती दौर से देखें तो जवानी तक, अगर बुढ़ापे तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हर साल पाबंदी के साथ बर्थडे मनाएंगे, हर साल पाबंदी के साथ जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। ऐ सरपरस्तों, ऐ जिम्मेदारों, ऐ बच्चों के माँ बापों, गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है? मुरू औलादकुम बिस्सलाह, तुम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दो जब 7 साल के हो जाएं। और आगे फरमाया, वदरिबूहुम वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़े, माँ बाप को यह हुक्म दिया जा रहा है, सरपरस्तों को यह हुक्म दिया जा रहा है। और हुक्म देने वाला कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बच्चे जब 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़े तो उन्हें मारो, मार के नमाज पढ़ा। मेरे भाइयों, इस हदीस को सामने रख करके हमें और आपको ये फैसला
کرنا پڑے گا. ہمیں اور آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا کہ ہم ایک طرف پابندی سے ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم برتھ ڈے منانے کا نہیں ہے. شریعت کا حکم تو یہ ہے آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے نعمت ملے، بچہ ہو یا بچی ہو، 7ویں دن میں عقیقہ کریں، اس کے حق میں عقیقہ کریں، اچھا نام رکھیں. جب یہی بچہ، یہی لڑکا اور لڑکی 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تعلیم دیں، نماز کی تلقین کریں. اور وہی اولاد جب 10 سال میں قدم رکھیں اور نماز نہ پڑھے تو مارو، سختی کے ساتھ نماز پڑھو. اب یہاں 10 سال کے بچوں کا حکم ہے، 40 سال کے نوجوانوں کا، 30-35 سال کے جوانوں کا کیا حکم ہونا چاہیے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، میں آپ پر چھوڑتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے. 10 سال ہو جائیں نماز نہ پڑھے، ماں باپ کو کہا ہے کہ مارو، مار کے پڑھاؤ. جو 30-30 20-20 سال کے کڑیل جوان ہو گئے ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا حکم کیا ہونا چاہیے. یا ماں باپ بھی غور کریں، آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں، آپ کیا تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. میرے بھائی، میں نے شروع میں ایک بات آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اکثر جگہوں میں جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی عبادت نماز کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے میں نماز کی پابندی کرتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں. کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. یعنی نماز اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک انسان کے جسم میں سانس باقی ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے. یعنی انسان کی سانسیں جب تک چل رہی ہے، نماز اس وقت تک ادا کرنی. میرے بھائی، ہم ذرا سستی کر کے، لاپرواہی کر کے، غفلت برت کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ نماز جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. آج سماج کے اندر، آج مسلم محلوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں ایک بھی نمازی نہیں ہے. میرے بھائیوں، پھر وہی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں حافظ صاحب کوئی دعا بتائیے، ہمارے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں دور ہو. حافظ صاحب ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت کے لیے کوئی دعا بتائیے. میرے بھائیوں، آپ نے تو خود بے برکتی والا عمل کر کے رکھا ہے. آپ نے خود شیطان کو اپنے گھر میں بلا کے رکھا ہے. آپ نماز کو چھوڑ دیے، اس سے بڑا بے برکتی اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، نماز کا مقام مرتبہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دین اسلام کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے. نماز کا مقام مرتبہ اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور سب سے پہلے بندوں سے اگر کسی عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ صلاۃ ہوگا، وہ صلاۃ نماز ہوگی. نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا تو نماز کے بارے میں ہو. فَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح ہوں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز خراب نکلی، نماز درست نہیں نکلی، بلکہ سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، نماز تو اتنی اہم عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کا سوال ہوگا تو نماز کا سوال کرے گا. اب وہ لوگ سوچیں، وہ لوگ غور کریں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ سوچیں جو صرف رمضان میں نماز کی پابندی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رمضان کے لیے نماز کو فرض نہیں کیا ہے، جمعے کے لیے فرض نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو
पूरी जिंदगी, पूरा साल, जब तक जिस्म के अंदर रूह बाकी है तब तक नमाज को फर्ज किया है। मेरे भाइयों, सबसे आखिर में जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जानते हैं आपको क्या हुक्म दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यह हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दे रहा है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। इसका मतलब क्या है? ऐ नबी, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। मेरे भाइयों, क्या आप सोच सकते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज छोड़ सकते हो? क्या आप नमाज छोड़ देते हो? क्या अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म क्यों दिया है कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज छोड़ देते हो इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया? मेरे भाइयों, ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज छोड़ते हैं। अरे नमाज, फर्ज नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, इमाम कायनात की इबादतों का हाल यह है कि आप रातों को जाग करके नमाज तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में इतना लंबा क़याम करते हैं, इतने लंबे रुकू और सुजूद करते हैं कि हदीस के अल्फाज हैं कि आपके पैर में वर्म आ जाता है, आपके पैर में वर्म आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद का यह हाल है, फिर आप नमाज छोड़ते होंगे, ये तसव्वुर करना नामुमकिन सी बात है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दे रहा है कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। मेरे भाइयों, यहां पर एक अहम सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या सिर्फ खुद को नमाजी बना ले यही काफी है? क्या हम खुद नमाजी बन जाएं यही काफी है? नहीं मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इतना ही हुक्म नहीं दिया है कि हम नमाजी बन जाएं और काफी। अल्लाह तबारक व तआला का तो हुक्म है कि आप नमाज पढ़िए, वअमुर बिस अहलिका बिस्सलाह, और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाए, उन्हें भी ताकीदी नमाज पढ़ाए, वस्तबिर अलैहा, और आप उस पर खुद जमे रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और पूरे परिवार के बारे में फरमाया है कि पूरे परिवार को भी नमाज का पाबंद बनाएं, खुद भी जमे रहें, डटे रहें और उन्हें भी बहकने ना दें, नमाज छोड़ने ना दें। मेरे भाइयों, इस मौके पर एक बड़ी ही प्यारी हदीस मुझे याद आई तो मैं चाहता हूं कि आपके हवाले कर दूं। हदीस का सिर्फ मफहूम रख देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए रहम की दुआ फरमाई है जो रात को उठता हो, नमाज तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ता हो और अपनी बीवी को जगाता हो ताकि वो भी उठे और क़यामुल लैल करे, तहज्जुद की नमाज बीवी भी अदा करे, और अगर बीवी ना उठे तो पानी का छिड़काव मारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के लिए, उस मर्द के लिए रहमत की दुआ फरमाई है जो रात को उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ता हो, बीवी को जगाता हो ताकि वो भी उठे, नमाज पढ़े, अगर वो नहीं उठती है जगाने के लिए पानी का छिड़काव मारे ताकि वो भी जागे और नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए भी रहमत की दुआ की है जो औरत नमाज तहज्जुद के लिए रात को उठती हो और नमाज की पाबंदी, तहज्जुद का एहतमाम करती हो, अपने शौहर को जगाती हो, और शौहर अगर ना जागे तो औरत भी, बीवी भी पानी का छिड़काव करके अपने शौहर को जगाती हो ताकि वो भी उठ करके नमाज पढ़े। ऐसी खातून के लिए, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की दुआ फरमाई है। मेरे भाइयों, इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि नमाज हमें खुद भी पाबंदी के साथ पढ़नी है और अपने बीवी बच्चों को भी ताकीदी हुक्म के साथ नमाज
پڑھانی ہے۔ میرے بھائیوں، پیچھے سے مجھے خبر ملی کہ وقت کم ہے، کیونکہ پیچھے اور بھی مقررین ہیں۔ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ مشرک لوگ ہیں، اور حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے صلاۃ نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پہچان لیں گے کہ ہاں ارے فلاں تم تو ہمارے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، ہمارے ساتھ تم نے تو بریانی کھائے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ آج تم جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ آج تم جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے کہ تم آج جہنم تمہارا ٹھکانہ کیوں بنا، جہنم میں کیوں گئے؟ معلوم ہے جہنمی کیا جواب دیں گے؟ جہنمیوں کا پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اے عبداللہ، ہم تمہارے ساتھ رہتے تو تھے، ہم تمہارے ساتھ کھانا کھاتے تو تھے، چائے میں ہوٹل میں چائے پیتے تو تھے، لیکن نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ قالوا لم نک من المصلین، بے نمازی جو جہنمی ہوں گے ان کا یہ جواب ہوگا کہ ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ان لوگوں سے، ان بزرگوں سے، ان نوجوان ساتھیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ فیصلہ آپ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پر دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ جہنمی کو جواب یہ ہوگا، جو بے نمازی ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنمی ہی یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں گئے۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی مست ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور اگر جنت میں نہیں جانا چاہتے تو پھر آزاد ہے، پھر آزاد ہیں، پھر کافروں والا زندگی گزاریے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اگر ہمارا صرف کھانا پینا ہو، اگر ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد انجوائے کرنا ہو، موج مستی کرنا ہو، تو یہ کام اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے، مومنوں کے بارے میں نہیں ہے۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، ایک لائحہ عمل، ایک قرآن، ایک شریعت نازل کر دیا ہے کہ مومن کا صبح کیسا ہو اور شام کیسا ہو۔ میرے بھائیوں، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ جو بے نمازی، اللہ تم کو نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ جو دین سے دور، اللہ ان کو دین سے قریب کر دے۔ اللہ ہم گنہگار بندے، اللہ ہماری خطاؤں گناہ کو معاف فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، اللہ ان کی اس محنت کو، اس کوشش کو اللہ تو شرف قبولیت سے نوازے، اور انہیں بھی نماز کا پابند بنائے، ان کے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ آخر میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔